अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज इंशाल्लाह नया पेज स्टार्ट करेंगे और उसमें हम आयत नंबर 220 और 221 दो आयतों को देखेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहली आयत जो स्टार्ट हो रही है वो है फ़िद दुनिया वल आखिरह, और आप नोट करेंगे कि सिर्फ ये जुमला बोल के आगे है वयसअलूनका अनिल यतामा। इसका मतलब है कि ये फ़िद दुनिया वल आखिरा यहाँ पे किसका ज़िक्र है। अगर आपको याद हो तो लास्ट लेसन में जब हमने पिछला पेज ख़त्म किया था वहाँ पे एक आयत थी कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फ़िक्र करो। और ये जो दो वर्ड्स हैं फ़िद दुनिया वल आखिरा, ये उसी की कंटिन्यूएशन है, यानी कि ताकि तुम गौर करो दुनिया और आखिरत में। तो ये इस तरह से भी कभी होता है कि आयत एक दफ़ा ख़त्म हो जाती है लेकिन अभी उसकी बात ख़त्म नहीं होती और आगे अगली आयत में उस बात को कंक्लूड किया जाता है। तो ये उसकी एक एग्जांपल है फ़िद दुनिया वल आखिरा। हमें हमेशा याद रखना है कि ये आयत बहुत एक अनयूजुअल अंदाज में स्टार्ट हो रही है, फ़िद दुनिया वल आखिरा। फिर उसके बाद आप देखें वही जुमला वयसअलूनका, और वो पूछते हैं आपसे, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो पूछते हैं। कौन? सहाबा पूछते हैं अनिल यतामा, यतीमों के बारे में। अब सवाल ये पैदा होता है कि यतीमों का ज़िक्र यहाँ पे क्यों आया। लास्ट पेज पे हमने देखा था कि अल्लाह ताला ने क़िताल का ज़िक्र किया था, क़िताल की फ़र्ज़ियत बताई थी कि तुम पर लड़ना फ़र्ज़ कर दिया गया है। तो जब अल्लाह ताला ने क़िताल फ़र्ज़ कर दिया, अल्लाह की राह में फ़ी सबीलिल्लाह लड़ना जो है तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया, तो अब ये होगा कि जब भी जंग होगी कोई ना कोई लोग शहीद होंगे, और जब शहीद होंगे अल्लाह की राह में मारे जाएंगे तो उनकी बीवियाँ भी बेवा होंगी और उनके बच्चे यतीम होंगे। तो अब सहाबा जो है उनको फ़िक्र थी कि अगर वो शहीद हो गए या उनके साथी शहीद हो गए तो उनके जो बच्चे हैं जो यतीम हो जाएंगे उनके बारे में अल्लाह ताला का क्या हुक्म है। यतीम एक ऐसा तबका होता है जिसका मतलब ये वो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे जो अभी बालिग नहीं हुए होते और उनके वालिद ना हो, ये वो तबका जिसके हक़ के लिए बोलने वाला दुनिया में फिर कोई नहीं होता। क्योंकि अगर बच्चों के साथ ज़्यादती हो तो यूजुअली पेरेंट्स आवाज़ उठाते हैं, लेकिन ये यतीम ऐसे बच्चे होते हैं जो कि जिनके पेरेंट्स नहीं होते या जिनके वालिद नहीं होते, तो उनके हुकूक की बात अल्लाह ताला ने आसमानों से अल्लाह की अपनी किताब में बयान की। तो यतीमों के बारे में बहुत सख्त अहकामात पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम सूरह निसा में। जब ये तक कहा गया कि इनका माल अपने माल के साथ मत मिलाओ, बल्कि उनका अच्छा माल ख़ुद ले लो और अपना बुरा माल उनके माल में मत डालो। कहा गया कि जो ऐसा करेगा वो अपने पेट में आग भर रहा है। इस तरह के सख्त अहकामात जब यतीमों के बारे में सूरह निसा में नाजिल हुए थे, तो यतीमों के लिए जो सहाबा थे वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हो गए थे। बहुत जो है ना नाप तोल कर उनकी जो उनका माल था वो ख़र्च किया जाता कि कहीं हमारी पकड़ ना हो जाए। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनके लिए थोड़ी सी नरमी की है, और हम देखेंगे कि किस तरह से यतीमों के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा। कुल, वहाँ पे जब भी क्वेश्चन किया जाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह जवाब देते हैं कुल, कह दीजिए, उनको कह दो इस्लाहुल लहुम खैरुन, उनके लिए इस्लाह करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इस्लाह क्या है? इस्लाहुल लहुम, उनके लिए इस्लाह क्या है? देखिए, जैसे अपने बच्चों के लिए इस्लाह के लिए कभी आप उनको डांट भी देते हैं, उनके लिए भलाई का ख्याल करना, उनकी मुस्तकबिल के लिए फ़िक्र करना, उनकी इस्लाह का ख्याल रखना, ये बहुत बेहतर है। तो सहाबा को एक तरह से तालीम दी जा रही है कि यतीमों के साथ भी बहुत इस्लाह का मामला करना है, उनकी फ़्यूचर की ख़्याल रखना है। उनका अगर माल है तो उसका ख़्याल रखते हुए कि उनको जब वो बलूगत पे पहुँचे और उनको उस माल की ज़रूरत हो तो वो उससे फ़ायदा उठा सकें, तो उनके लिए इस्लाह का बंदोबस्त करना ये बहुत बेहतर है। कुल इस्लाहुल लहुम खैर, कह दीजिए कि उनके लिए इस्लाह करना बहुत बेहतर है। वह इन तुखालितूहुम, ये एक भी हमने इस तरह का कोई वर्ड नहीं पढ़ा। खा लाम तो इसका रूट है, और खलत मलत करना, मिक्स अप करना, मिला देना, ये मखलूत
آپ نے پڑھا ہوگا مخلوط اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، یعنی کہ آپس میں ملنا. اس طرح کے ورڈز ہم نے اردو میں پڑھے ہوں گے، اسی روٹ کے سے ہوتے ہیں. یہاں پہ ورڈ آ رہا ہے تخالطو، تخالطوہم وَإِن تخالطوہم، اور اگر تم ان کا مال آپس میں ملا لو، یعنی کہ ان کو آپس میں ان کو مکس اپ کر لو، اپنے ساتھ ملا لو، اپنے ساتھ مکس کر لو. ہم انہیں، فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ پھر تمہارے بھائی ہیں. میں نے یہاں پہ حکم دیا کہ اگر تم ان کا مال آپس میں ملا بھی لیتے ہو پھر تو وہ تمہارے بھائی ہیں. لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے پھر سے واضح کر دیا واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے المفسد من المصلح، کہ اصلاح کرنے والے. مصلح دیکھیں اصلاح کی بات تھی نا پہلے، قل اصلاح لہم خیر، تو اصلاح کرنے والا کون ہوتا ہے؟ المصلح. تو مصلح میں سے مفسد کون ہے اللہ جانتا ہے، یا اللہ بہت خوب جانتا ہے کہ کون المفسد ہے اور کون المصلح. یعنی کہ اللہ تمہاری نیتوں کو خوب جانتا ہے، تم کس نیت سے ان کا مال آپس میں ملاؤ گے اللہ خوب جانتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اصلاح کے غرض سے اگر تم ان کا مال ملاؤ تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں. تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ اگر تم ان کا مال، یتیم بچے ہیں ان کا مال ہے اور تمہاری ان کی دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہے، تو اگر تم ان کے ساتھ ملا جلا کر تم کھاؤ گے فَإِخْوَانُكُمْ تو وہ تو تمہارے بھائی ہیں. اور یہاں پہ اللہ بیان کر رہے ہیں واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے کہ کون مفسد ہے اور کون مصلح، کہ کون فساد کرنے والا، کون فساد چاہتا ہے، کون کرپشن کرنا چاہتا ہے، اور کون مصلح ہے، کون اصلاح کرنے والا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی ایک طرح سے آسانی دے دی، صحابہ کے لیے آسانی کر دی یتیموں کے ساتھ ڈیلنگ کرنے میں. اگر اللہ چاہتا لَأَعْنَتَكُمْ، یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ، جیسا یہ پہلی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں اس طرح سے یہ ورڈ بھی ہم پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ بہت کم اس قرآن پاک میں یہ یوز ہوا ہے. عین نون تا اس کا روٹ ہے، اور اعنت اس کو بہت آرام سے پڑھنا ہے. اگر آپ نے ذرا سا بھی، کیونکہ لام کے ساتھ آ رہا ہے نا، اور اس حمزہ کو اگر آپ نے کلیئر نہ پڑھا تو وہ لعنت، لعنت بن جاتا ہے، وہ لعنت بن جائے گا، وہ غلط ہو جائے گا. میننگ یہ ہے لعن، حمزہ کے بعد عین کو بہت کلیئر پڑھنا ہے، اور لام لا نہیں کہنا اس کو، یہ ہے لام زبر لا، لام زبر لا. لَأَعْنَتَكُمْ، نَتَكُمْ نون کے اوپر بھی ون حرکہ، تا کے اوپر بھی ون حرکہ زبر، کم. لَأَعْنَتَكُمْ، لَأَعْنَتَكُمْ، لَأَعْنَاتَكُمْ نہیں کہنا، لَأَعْنَتَاكُمْ نہیں کہنا، لا أَعْنَتَكُمْ نہیں کہنا. تو یہ بہت غور سے دیکھنا ہے، 1 کاؤنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، اور حمزہ اور عین جو ہے اس کی ادائیگی بہت امپورٹنٹ ہے. لَأَعْنَتَكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ ضرور تمہیں مشکل میں ڈال دیتا. اعنتکم کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے مشکل کھڑی کر دیتا، تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا. وَلَوْ شَاءَ، اگر اللہ چاہتا تو. ان اللہ، اللہ نے ایسا نہیں کیا. ان اللہ عزیز حکیم. اب یہ بھی آپ نے غور کرنا ہے کہ ان اللہ عزیز حکیم، یہ اللہ کے دو نام ہم پہلے بھی دو پیج پہلے جب ہم ذکر پڑھ رہے تھے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستے پر مت چلنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اگر پھر بھی تم پھسل گئے تو جان رکھو فَاعْلَمُوا ان اللہ عزیز حکیم. وہاں پہ بھی ہم نے عزیز حکیم انہی دو ناموں کو پڑھا تھا. ان اللہ، اب یہاں پہ ہے ان اللہ عزیز حکیم. تو یہ ضرور کوریلیٹ کیا کریں کہ یہ ہم نے یہ دو نام بالکل اسی سیکوینس میں ہم نے پہلے کون سی آیت میں پڑھی، اور ان دونوں آیتوں کو ذہن میں رکھ کے ایک ایسوسیشن بنائیں، تو وہ پھر آپ کو اینڈنگز کبھی بھی نہیں بھولیں گی کہ کس طرح سے یہ آیت اینڈنگ ہوئی تھی. تو فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ان اللہ عزیز حکیم. اب آگے دیکھیے، بہت ہی ایک جامع آیت ہے، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ فیملی میٹرز جو ہیں، شادی بیاہ کے جو احکامات ہیں وہ سٹارٹ ہو چکے ہیں. یتامہ کی دیکھ بھال کرنا یہ بھی فیملی میٹرز میں آتا ہے. اسی طرح اب شادی بیاہ کی جو بات ہو رہی ہے وہ
اس سلسلے کی پہلی آیت آ رہی ہے وَلَا تَنْكِحُوا تَنْكِحُوا، نکاح، نکاح کے معنی نون کاف ہا یہاں پہ جو ہے عقد نکاح ہوتا ہے، جو ایگریمنٹ ہوتا ہے نکاح کا، اور اس کی بات کی جا رہی ہے، اور نہیں کہہ کے بات کی جا رہی ہے کہ نہیں تم نکاح کرو، تنکحو۔ بالکل اسی طرح کا ورڈ ہم آگے چل کے دوسرے لائن میں پڑھیں گے ولا تنکحو۔ اب وہاں پہ یہاں پہ ہے تنکحو اور یہاں پہ ہے تنکحو، تو اور تا کا جو فرق ہے نا، یہ بالکل اس میں تھوڑے سے معنوی تبدیلی پیدا کرتے ہیں۔ اس کا غور سے ہم نے خیال رکھنا ہے، اس کا بہت غور سے ہم نے ان کی ترجمے کو دیکھنا ہے۔ ولا تنکحو کا مطلب ہے کہ تم مت نکاح کرو۔ مرد لوگوں سے بات کی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح نہ کرو، کیونکہ آگے ورڈ جو آ رہا ہے مشرکاتی کا مطلب ہے کہ مشرک عورتوں سے، تو یہ مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکاح نہ کرو، کس سے؟ المشرکاتی، مشرک خواتین، جو مشرکات ہے نا، مشرکات کا ورڈ مشرکہ ہوتا ہے نا، مشرکہ جیسے یہ ورڈ ہے مشرکات، اس میں تا مربوطہ آتا ہے، اور تا مربوطہ کی جب جمع ہم بناتے ہیں تو الف اور تا آ جاتا ہے، تو مشرکاتی جمع آ جاتی ہے مشرکہ کی۔ تو اللہ تعالیٰ مردوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نکاح نہ کرنا، المشرکاتی، مشرک خواتین سے تم نکاح نہ کرنا۔ یہ بہت بڑا حکم ہے جو صحابہ کو دیا جا رہا ہے اور ہمیں دیا جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، کہ مشرک عورتوں سے نکاح جائز نہیں ہے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، اب نون کی یہاں پہ چونکہ جیم کا ایک سائن بنا ہوا ہے تو ہم یہاں پہ رکیں گے، لیکن نون کا شدہ ہم نے ضرور پڑھنا ہے، اور یہاں پہ ہم نے غنہ کے لیے ٹائم ضرور دینا ہے۔ یؤمن یہاں تک تھوڑا سا ہم نے یہاں پہ غنہ ضرور کرنا ہے، یؤمن نہیں کہنا ہم نے، یؤمن نہیں، ایسے نہیں، یؤمن حتی یؤمن، یہ جو نون شدہ ہے یہ خواتین کے لیے ہے کہ جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں تم مشرک خواتین سے شادی مت کرنا، اگر یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی کہ اگر مشرک خواتین ایمان لے آتی ہیں تو تم شادی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ مومن نہیں ہوتی، یؤمن اگر وہ نہیں ہوتی تو تب تک تم نے ان سے نکاح نہیں کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے جو بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، وَلَا، اور البتہ، اور بے شک، لام زبر ل جو ہے نا، لا نہیں کہنا اس کو، ل، ولا، جیسے یہاں پہ تھا نا لأعنتکم، یہاں پہ بھی ہے ل اور البتہ، ضرور، امتن، یہ ہے ورڈ، امتن کا مطلب ہے غلام، لونڈی، تن ہے نا، تھا مربوطہ ہے تو اس لیے میں لونڈی کہہ رہی ہوں کیونکہ مؤنث ہے۔ امتن کہتے ہیں لونڈی کو، مؤمنتن، مومن لونڈی، ایک لونڈی جو کہ مومن ہے، خیرم، بہتر ہے، من مشرکتن، ایک مشرک خاتون سے۔ اگر کوئی مشرک خاتون ہے جس سے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تم نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، بے شک ایک مومن لونڈی، مومن خادمہ ہے اگر تم کوئی، تو وہ بہتر ہے اس مشرک خاتون سے، من مشرکہ، ولو، اور یہاں پہ ولو ہے، حالانکہ واو یہاں پہ حالیہ ہے، ولو اعجبتکم، کتنی ہی وہ تمہیں بھلی کیوں نہ لگے، لیکن ایک مومن لونڈی اس مشرکہ سے بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، اب دوسرا جو کمانڈ آ رہی ہے جو کہ نہیں کی فارم میں ہے، کہ لا تنکحو، ہم نے کہا تھا وہاں پہ تھا لا تنکحو اور یہاں پہ ہے ولا تنکحو۔ تنکحو جو ہے یہ پیسو ٹرم ہے، پیسو ٹرم کا مطلب ہے وہاں تھا تم نکاح نہ کرنا، تم خود نکاح نہ کرنا، اور یہ ہے تم نکاح نہ کروانا، یہ فرق بن جاتا ہے اس تو کی وجہ سے۔ تو بڑے غور سے دیکھنا ہے کہ وہاں پہ جب مردوں سے بات کی جا رہی تھی کہ تم نے مشرک خواتین کے ساتھ نکاح نہیں کرنا، بندے چونکہ خواتین سے نکاح کرتے ہیں، اور خواتین کے لیے چونکہ نکاح کے لیے ایک ولی کا ہونا ضروری ہے، کسی مرد کا ہونا ضروری ہے جو کہ اس کا نکاح کروائے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں، مردوں سے ہی بات کی جا رہی ہے کہ تم مت نکاح کروانا
المشرکین، مشرکین سے اپنی خواتین کا نکاح مت کروانا، حتی یؤمنو، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. یعنی کہ اب تنکحو کا مطلب ہے کہ تم اپنی عورتوں کا نکاح نہ کروانا، المشرکین، مشرکین کے ساتھ، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنو، وہ ایمان نہ لے آئیں. بالکل اسی طرح کی بات چل رہی ہے بالکل، لیکن ان کی جنس کے لحاظ سے اپوزٹ ہو رہا ہے. تنکحوا المشرکین، وہاں پہ تھا تنکحوا المشرکات، یہاں پہ ہے تنکحوا المشرکین حتیٰ یؤمنو، وہاں پہ تھا حتیٰ یؤمن، یہاں پہ یؤمنو. ولا، وہاں پہ بھی تھا ولا، ولا امتن، یہاں پہ بھی ہے ولا عبد، عبد مؤمن. عبد ہمیں معلوم ہے غلام کو کہتے ہیں، امت اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، امتن غلام لونڈی، اور یہاں پہ ہے غلام مومن. جو غلام مومن ہے، خیرن بہتر ہے، من مشرک، من مشرکن ولو اعجبکم، او اعجبکم. یہ بھی تو ایک ورڈ تھوڑا سا اس سے ڈفرینٹ ہے، اعجبتکم، کیونکہ وہ چونکہ مؤنث کی بات ہو رہی تھی، مشرکہ کی بات ہو رہی تھی کہ ایک مومن لونڈی جو ہے وہ مشرکہ خاتون سے زیادہ بہتر ہے. لو اعجبت، بت جو ہے یہ تا جو ساکنہ ہے یہ مؤنث کی وجہ سے ہے کہ خواہ تمہیں وہ کتنی بھلی کیوں نہ لگے. اور اسی طرح یہاں پہ چونکہ ایک مرد کی بات ہو رہی ہے کہ ایک مومن مرد زیادہ بہتر ہے ایک مشرک سے، چاہے وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے. تو یہ اعجبکم ہے، اعجبت نہیں ہے، اعجبکم ہے، کیونکہ اعجبہ جو ہے وہ مذکر کے لیے آتا ہے اور اعجبت جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو ہم نے یہ مؤنث اور مذکر کا ضرور خیال رکھنا ہے. اور یہ جو شروع میں آیا نا ولا تنکحوا اور ولا تنکحوا، اس کا بھی خیال رکھنا ہے. اور یہ جو ورڈز ہیں لأمۃ، لعبد، ان کا بھی ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. اور مشرکتن کہاں پہ آ رہا ہے اور مشرکن کہاں پہ آ رہا ہے، اور اس کا ہم نے بہت خیال رکھنا ہے. تو یہ اگر آپ مذکر مؤنث، اس کی مینلی یہ ہے کہ آپ اس کا ترجمہ آپ کو اچھے سے آتا ہو کہ تم نے نہیں کرنا، نکاح نہیں کرنا مشرک خواتین سے، اور تم نے نکاح نہیں کروانا مشرکین سے، یعنی کہ اپنی عورتوں کا نکاح نہیں کروانا مشرکین سے یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں. اور یقیناً مومن غلام ایک، یعنی کہ دو پیش جو جب آتی ہے نا تنوین آتی ہے تو وہ کوئی یا ایک کی ترجمہ کیا جاتا ہے، تو ایک مومن غلام بہتر ہے، خیرن. وہاں پہ بھی مومنہ غلام کی بات ہو رہی تھی، مومنہ لونڈی کی بات ہو رہی تھی، وہ بھی بہتر تھی مشرکہ سے. اور یہاں پہ ہے ایک مومن غلام بہتر ہے مشرک سے. ولو، وہاں پہ تھا ولو اعجبتکم، خواہ تمہیں وہ کتنی ہی بھلی لگے، اسی یہاں پہ ہے ولو اعجبکم، وہ چاہے وہ جو مشرک بندہ ہے وہ تمہیں کتنا ہی اچھا لگے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہے ایک مومن غلام. آگے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کیوں ایسا، اس کی حکمت بتائی جا رہی ہے. اولئک یدعون الی النار، یہ جو اگر مشرک سے منع کیا جا رہا ہے نا، مشرکات سے اور مشرکین سے منع کیا جا رہا ہے نکاح کرنے کو، تو یہ لوگ جو ہیں، یہ جو مشرک ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں. یدعون، وہ بلاتے ہیں یا وہ بلائیں گے، الی النار، نار کی طرف. واللہ یدعو، اور اللہ کیا کرتا ہے، اللہ بلاتا ہے، الی الجنتی والمغفرتی، اللہ تمہیں دعوت دیتا ہے، اللہ تمہیں پکارتا ہے، اللہ تمہیں بلاتا ہے کس کی طرف، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف. جنتی الجنتی والمغفرتی بِإِذْنِهِ، یہ نہیں بھولنا، بِإِذْنِهِ، إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِ، اپنے اذن سے، اپنے اذن سے. یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی اس حکم کو مانتے ہیں، ایک مشرک سے نکاح نہیں کرتے، لیکن
اور ایک مومن سے ہی نکاح کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ نکاح نہیں چلتا تو وہ اللہ کا اذن ہوتا ہے، پھر بھی اللہ اپنا بتا ہے کہ میری مرضی ہوگی تو یہ تمہارے یہ جو معاملات ہیں وہ چلیں گے، یہ اللہ کی مرضی کے تابع ہوتی ہیں یہ تمام چیزیں۔ تو بِإِذْنِ ہی یہاں پہ ضرور یاد رکھنا ہے، اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ بِإِذْنِ، اللہ کے اذن کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ آگے دیکھیے یہ والی آیت، پھر ملتی جلتی اس طرح کی دو آیتیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ہم نے لاسٹ پیج کی میں بات کی تھی جو اس کی اینڈنگ ہو رہی تھی، جو جس کا یہ کنٹینیوشن تھی فی الدنیا والآخرہ تھا، وہاں پہ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ تھا، اور یہاں وہاں پہ اس سے بھی پہلے جو ہم نے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اس کی اینڈنگ تھی وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آیاتہ للناس لعلہم، وہاں پہ بھی للناس تھا، لعلہم تھا، لیکن وہاں پہ تھا یتقون، لیکن یہاں پہ ہے، یہاں پہ انہوں نے اللہ کا جو ورڈ ہے اللہ مینشن نہیں کیا، اس کو فائل کو جو آلریڈی اس کے اندر موجود ہے، وَيُبَيِّنُ، اور وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی بات پہلے ہو گئی نا تو دوبارہ سے اللہ کا ورڈ یوز نہیں کیا، وَيُبَيِّنُ اللَّهُ نہیں ہے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ وہ بیان کرتا ہے اپنی آیتیں لوگوں کے لیے، للناس لعلہم، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ اللہ کا ذکر کریں یا اللہ وہ اس چیز کو یاد رکھیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ذکر کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے یہ ایک اور تیسرے نمبر پہ یہ والی آیت آ گئی، وَيُبَيِّنُ۔ پہلی جو دو آیتیں پڑھی تھی وہ کذالک کے ساتھ سٹارٹ ہو رہی تھی، یہاں پہ وَيُبَيِّنُ بھی ہے اور اللہ کا ورڈ بھی یوز نہیں ہوا، وہاں پہ وَكَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ دونوں میں تھا، یہاں پہ يُبَيِّنُ آیاتی ہی ہے۔ اس سے پہلی جو تھی جو پچھلے پیج کے اینڈ پہ تھی نا، وہاں پہ لَكُمُ الْآيَاتِ لعلکم تھا، یہاں پہ لعلہم ہے کیونکہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے جو اینڈنگز ہیں ان کو ریلیٹ کرنا، کہ اس طرح کی ملتے جلتے لفظ ہم نے پہلے کون سی آیت کی اینڈنگ دیکھی تھی، تو آپ خود بھی ان کے ساتھ ریلیشن بنائیے کہ کس طرح سے وہ آیتیں اینڈ ہونی تھی، اور یہاں پہ تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ وہی بات ہو رہی ہے کہ اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے، یبینُ بیان کرتا ہے، لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، تاکہ وہ یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اللہ کا ذکر کریں، ذکر حاصل کریں، ٹھیک ہے۔ تو جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔